बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं अटक टुडे न्यूज़। आज मेरे मेहमान हैं साबिक़ चेयरमैन बल्दिया और मुस्लिम लीगी रहनुमा शेख नासिर महमूद। मुझे तो इनका ख़ानदानी पस मंज़र मालूम है। हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए ये अपना सियासी पस मंज़र बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुलाम शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके चैनल की वसातत से अपने दोस्तों, अपने भाइयों और अटक की आवाम से मुखातिब हूँ। मेरा पस मंज़र ये है कि अटक की एक सियासी शेख फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब बल्दिया अटक के 5-6 दफ़ा कौंसलर मुंतखब हुए और सबसे सीनियर मुस्लिम लीग के अटक के नुमाइंदों में से थे और वाइस चेयरमैन बल्दिया अटक रहे। हमारी फैमिली से हमारे मोहतरम मेरे बड़े भाई जनाब मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब न सिर्फ अटक की बल्कि पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद शख्सियत हैं जो 6 दफ़ा MNA मुंतखब हुए, 1 दफ़ा MP मुंतखब हुए, पंजाब की काबीना में रुकन रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ वफाक की काबीना में 5-6 दफ़ा वफाकी वजीर रहे। और इस तरह इनके अलावा हमारी फैमिली से बहुत बड़े नाम वाले लायर्स शेख फैमिली से पैदा हुए। तो मेरा ताल्लुक भी उसी फैमिली से है और अल्लाह के फजल करम से मैं पहली दफ़ा म्यूनसिपल कमेटी अटक का कौंसलर मुंतखब हुआ, मैं और मेरे बड़े भाई। और फिर मैं बल्दिया अटक का चेयरमैन मुंतखब हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्लेटफॉर्म से और जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब की ज़ेर क़यादत मैंने इस शहर की अपने तय खिदमत की। और इसके अलावा मेरे बड़े भाई जनाब शेख शाहिद महमूद शैदी साहब भी हमारी फैमिली से बल्दिया अटक के चेयरमैन रहे। उससे कबल शेख अमरलाई साहब बल्दिया अटक के चेयरमैन रहे, उससे कबल शेख आफ्ताब अहमद साहब उसके बाद रहे। तो हमारी फैमिली का एक सियासी बैकग्राउंड है, कारोबारी बैकग्राउंड है। हम एक बहुत अच्छे और साफ सुथरे कारोबार करने वाली एक फैमिली से हमारा ताल्लुक है। मौजूदा सियासी सूरत हाल को किस तनाज़र में देखते हैं? मौजूदा सियासी सूरत हाल को इस तनाज़र में देखता हूँ कि बहुत फिक्रमंद होता हूँ और बहैसियत सियासी कारकुन कभी भी मायूस नहीं हुआ। लेकिन गुज़श्ता 1 दहाई से जो हमारी एक मुल्क की सियासी जमातों में से एक ऐसी सियासी जमात वजूद में आई जिसने के पाकिस्तान की अवाम को मायूसियों में मुब्तला करने में और हमारे नौजवान नस्ल के जो हमारा कल्चर था उसको बिगाड़ने में एक बहुत अहम एक सियासी जमात ने किरदार अदा किया। इस लिहाज से कभी मायूस नहीं हुआ, लेकिन अब मायूस होता हूं सिर्फ इस वजह से कि जो हमारी सियासी अक़दार थी, जो हमारी वैल्यूज थी हमारे माशरे की, उसको बहुत बुरी तरह परागंदा किया जा रहा है। तू तला का कल्चर फरोग पा रहा है। तो बाकी इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी और सूबा पंजाब में भी हुकूमत है और अपने माजी की तरह उम्मीद रखता हूं कि इन तमाम मुश्किलात को, ऑब्स्टिकल्स को अबूर करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डिलीवर करेगी और अपने वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तामीर और तरक्की की राह पर गामजन होगा इंशाअल्लाह। हालिया इंतखाबात में धांधली का बड़ा शोर है, इसका पस मंजर बता दें। किसने धांधली कराई है और किसको जितवाया है? देखिए शबीर साहब, मैं जो अभी आपको वो सियासी कल्चर के हवाले से बात की, ये धांधली की बात शुरू हुई थी, आपको याद होगा 35 पंक्चर से, 35 पंक्चरों से शुरू हुई थी। और इसमें फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मुझे नहीं समझ आती वो एक कैसा सियासी लीडर है। मैं तो उसको सियासी लीडर मानता ही नहीं, वो हादसात की पैदावार है और फितना है। बात यह है कि फिर इन्होंने खुद कहा कि वो 35 पंक्चरों वाली कहानी झूठ थी। फिर जब इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए, एक पाकिस्तान में तरक्की के एक नए दौर को शुरू करने के लिए चाइना का वजीर आजम आ रहा था, आपको याद होगा,
2013 کے بعد، اس کے وزٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پھر انہوں نے وہ پتہ نہیں 10 یا 12 حلقے کھولنے کی بات کی کہ جی حلقے کھولے جائیں، دھاندلی ہے دھاندلی ہے دھاندلی ہے. پھر وہ 4 حلقوں سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی اور 120 دنوں تک گھر بیٹھ کے پھر اسی اسمبلی میں بیٹھے. ان کو صرف یہ چاہیے کہ ان کو اقتدار ملے تو سب ٹھیک ہے، جو کہ ایک حادثے کی پیداوار میں میرے قائد میرے لیڈر کو نااہل کر کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی ان کو ملا. اور اب یہ ایک پھر دوبارہ، پہلے انتخابات سے پہلے کہا جاتا تھا اس ملک کا حل صرف جو ہے وہ انتخابات ہے، انتخابات ہوئے، اب کہتے ہیں جی یہ دھاندلی ہوئی. پشاور میں دھاندلی نہیں ہوئی، KPK میں دھاندلی نہیں ہوئی، جہاں سے جو اور یہ جو دھاندلی کے الزام لگانے والے آپ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے دو مسلم لیگ نون کے 200-250 ووٹوں سے ہارے ہوئے امیدوار ہیں. اگر دھاندلی سی تو 200-250 ووٹوں کو ادھر ادھر کرنے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ الیکشن ٹھیک ہے جہاں سے یہ جیتے ہیں، اور جہاں سے پروونشل اسمبلی سے جہاں سے یہ جیت گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اسی علاقے میں اگر MNA کی سیٹ پہ دو کہتے ہیں دھاندلی ہے. ایک کلچر ہے کہ ہمیں دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو دھاندلی ہے. سنا ہے حلقہ NA49 میں ایک ایسے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو کامیاب کرایا گیا جس کی جماعت اس وقت حکومت پر تنقید کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میری دانست میں ریزلٹ جو ہیں وہ کچھ اچھا، اس میں میرا کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے میڈیا سے. پروان چڑھی ہے، یہ بات کیوں چڑھی ہے؟ آپ نے، میں دیکھتا رہا اس رات کو نیوز، آپ نے کہا کہ فلاں امیدوار حلقہ فلانا اتنے ووٹ لے کر آگے، مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر، فلاں پارٹی آگے، نون آگے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آگے. رزلٹ لکھا ہوا تھا 850 ووٹیں لے کر پہلے نمبر پر اور دوسرے. وہ 30 یا 40% تک رزلٹ آتے ہیں، لوگ ایک ذہن بنا لیتے ہیں. آپ میڈیا والے ذہن بناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر چینل اپنی پریورٹیز پہ ذہن بنا رہا ہوتا ہے. مجھے ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس سے یہ کہتا ہے فلاں تو پارٹی جیت رہی تھی جی، صبح 11 کے بعد جو ہے وہ دوسری پارٹی جیت رہی. آپ رزلٹ کے آگے دیکھیں تو 40%، 35%. اور یہ جو صبح دوسرے دن اور تیسرے دن الزامات لگاتے رہے، 60 سیٹیں اس وقت تھیں تحریک انصاف کی، اب کہیں اب تو پتہ نہیں وہ دوسرے نام بن گئے، ان کے دوسری پارٹی میں چلے گئے، تو ان کی 60 سیٹیں تھیں. اس کے بعد ساری سیٹیں رات کو ان کی آتی رہی ہیں، وہ ٹھیک تھیں. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی ایسی بات ہارنے یا جتانے والی ہوتی تو ہمارے اٹک میں، آپ ماشاءاللہ بڑے باخبر ہیں، ہمارے سردار افتخار خان صاحب، مٹھو خان صاحب 250 ووٹوں سے 180 ووٹوں سے آ رہے ہیں. تو کیا اگر جو جتوانے والے تھے، تو جیسے مسلم لیگ نون پر الزام لگتا ہے، تو وہ جتانے والے 180 ووٹوں کا فرق نہیں نکال سکتے تھے؟ باقی علاقوں میں کہتے ہیں ہم 70,000 سے جیت رہے تھے، 70,000 کا فرق نکالنا آسان تھا یا 180 کا نکالنا آسان؟ نواز لیگ کی کارکردگی کو وہ کیسے سمجھتے ہیں؟ نواز لیگ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، ماضی آپ کے سامنے. اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نون اور بالخصوص میاں نواز شریف صاحب کو کبھی بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، ہمیشہ ان کی جو ایک تعمیر و ترقی کا سفر وہ شروع کرتے تھے تو وہ اس کو سیبوٹاج کر دیا جاتا تھا. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ قوم ایک الیکشن کے بعد اور ادارے اور سیاستدان اور عدلیہ اور سب ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو میں پچھلی باتوں سے ماضی کے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، لیکن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے حوالے سے یہ بات ضرور کروں گا. 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنانا چاہتے تھے. اس میں بیرونی سازشیں بھی شامل تھیں اور اندرونی ہاتھ بھی کار فرما تھے. صرف اس کی پاداش میں ان کو حکومت سے علیحدہ کیا گیا. انہوں نے اس ملک کو، چونکہ میرا قائد ویژن رکھتا ہے، میرے قائد کو یہ پتا ہے کہ ملک میں تعمیر و ترقی کس طرح آئے گی، کہ موٹر ویز صرف گاڑیوں کے لیے سفر کو کم کرنے کا نام نہیں ہے. موٹر ویز اور سی پیک اور
یہ ملک میں تعمیر و ترقی کی علامتیں ہیں. اس سے ملک کی اکانومی نے گرو کرنا ہوتا ہے. جب آپ کے مواصلات کے ذرائع سٹرونگ ہوں گے، جب آپ کے ملک کے اندر بزنس کی ریل پیل ہوگی. انہوں نے بزنس مینوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، انہوں نے صنعت کاروں کو فیسیلیٹیٹ کیا. وجہ یہ ہے کہ میرے قائد یہ جانتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں پیداوار نہیں بڑھے گی، صنعتی پیداوار نہیں بڑھے گی، زرعی پیداوار نہیں بڑھے گی، ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ہمیشہ انہوں نے کسانوں کے لیے بہت اعلیٰ پیکج دیے، اور یہ ہماری ماضی کی کارکردگی آپ کے سامنے گواہ ہے. اگر اس ملک کی تاریخ سے میاں نواز شریف صاحب کے اور میاں شہباز شریف صاحب کے کام نکال دیے جائیں تو باقی کیا بچتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ڈیلیور کرے گی. غریبوں کو انشاءاللہ سبسڈیز بھی دی جائیں گی، روزگار دیا جائے گا. نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ بلا سود قرضے دیے جائیں گے، روزگار کے مواقع کھولے جائیں گے. انشاءاللہ انڈسٹری گرو کرے گی. اور اپنے ماضی کے حوالے سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے ڈیلیور کرے گی. نو منتخب حکومتوں کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا ملک میں استحکام ہو پائے گا یا نہیں؟ میں وہ پرومس تو وہ ہاتھوں کی لکیروں دیکھ کے اور پیشن گوئیاں پیر صاحب پگاروں کی طرح اور شیخ رشید کی طرح پیشن گوئیاں تو نہیں کر سکتا، لیکن اس میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمارے اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اداروں کو چلنے دینا چاہیے. سب کو اس پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. اس وقت ہمارا ایک عام شہری اپنا طرز زندگی، اپنی گزر اوقات کس طرح کر سکتا ہے، کر رہا ہے، یہ میں اور آپ سب جانتے. تو میں پیشن گوئیوں پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن آپ کے چینل کی وساطت سے ہاتھ جوڑ کے اپنے سیاستدانوں کو یہ گزارش کروں گا، اپنے اداروں کو یہ گزارش کروں گا کہ خدا را مل بیٹھیں اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے. عوام کی حال پر ترس کھائیں اور صرف اپنے عہدوں اور اپنی ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوام کے لیے کچھ کریں تاکہ یہ ملک چلے. اور اب اگر یہ نہیں چلتے، اگر اب اپنی ذاتی اپنی پریورٹیز پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں تو لوگوں نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا، نہ سیاستدانوں کو، نہ اداروں کو، اور نہ کسی اور اس کو لوگوں نے نہیں معاف کرنا. کیونکہ ایک عام آدمی بہت پریشانی میں ہے اور ان کو اس ملک کو چلانا پڑے گا. جنہوں نے یہ لی ہے انہوں نے ان مشکلات کو، ذمہ داریوں کو دوسروں پر تنقید نہیں، اب ان کو چلانا پڑے گا. اور میں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ڈیلیور کریں گی، مجھے ان کی اڑان سے پتہ چلا. اور باقیوں کو بھی میری یہ گزارش ہے سیاستدانوں سے کہ یہ اس کو چلنے دینا چاہیے، اس سسٹم کو چلنے دینا. اٹک سے منتخب نمائندوں پر علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ضلع میں کس معیار کے ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے؟ ذمہ داری تو دیکھیں جی سب پر عائد ہوتی ہے، اور جو اس وقت منتخب ہوئے میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے اپنے تئیں یہ کوشش کریں اٹک کے لیے کوئی میگا پروجیکٹس لائیں، اٹک کے لیے انڈسٹری لائیں. میرا اور شیخ آفتاب احمد صاحب کا ایک پلان ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے. تو میں ابھی جیسے آپ کو بتا رہا تھا انٹرویو شروع ہونے سے پہلے کہ میں 45 منٹس میں اپنے گھر سے لے کر یہاں 3 میلہ چوک تک پہنچا ہوں. وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس صرف ایک مین روڈ ہے، اس پہ ٹریفک کا دباؤ اتنا زیادہ ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ اٹک میں ایک رنگ روڈ بنے. اس سلسلے میں ابھی لاسٹ کچھ دنوں پہلے میری ایک ہمارے انجینئر ہیں، ایس سی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے پاس ایک پورا اٹک کے رنگ روڈ کا ایک پورا سکیچ موجود ہے، اور اس پہ انشاءاللہ میں نے خود بھی اس پہ کام کافی کیا ہوا ہے شیخ آفتاب صاحب کی قیادت میں. تو ہمارا یہ خواہش ہے کہ یہ تو اٹک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا، اٹک کے کسانوں کو سبسڈیز میں وہ حصہ ملنا چاہیے. اور تیسرا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بارانی علاقے کے لوگ ہیں. میری تمام منتخب نمائندوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا چام ہے ایگریکلچر میں، ہمارے ہاں بہت بڑا چام ہے لائف سٹاک میں. تو ہمارے جو بھی اسکیمیں ہیں پنجاب سے آئیں، وفاق سے آئیں یا کسی دیگر مالیاتی اداروں سے امداد آئے،
تو ہمیں اٹک کے کسانوں کو، اٹک کے زمینداروں کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ بہت بڑا چارم ہے اٹک میں فشریز کے حوالے سے، قدرتی ڈیم بنانے کے حوالے سے وہ سبسڈیز اور وہ ملنی چاہیے تاکہ ہمارے ہاں یہ روزگار پیدا ہو۔ اور سی پیک ہمارے پاس سے گزر رہا ہے فتح جنگ اور ان ایریاز میں، یہاں پر سب کو مل کے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، پورے ضلع کی قیادت کو، خواہ وہ کسی پارٹی سے بھی الیکٹ ہوئے۔ تو یہاں پر انڈسٹریل زون، جب بھی یہ سی پیک کا آغاز ہو یہاں پہ انڈسٹریل زون آنے چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے۔ ہمارے یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پر توجہ دینی چاہیے، اور بالخصوص میں یہ گزارش کروں گا اپنے پولیٹیشین سے، میں نے تو اپنے آپ کو ایک امیدوار کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن اللہ کو ایسے شاید نہیں منظور ہوگا، تو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن آئے تاکہ ہمارے پاس جو کامرا ہے، ہمارے پاس جو اٹامک انرجی کے پروجیکٹس ہیں، سنجوال ہے، تو یہ ہمارے ٹیکنیکل بچے جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر کے ان اداروں میں بطور اٹک کے شہری اپنی خدمات بھی انجام دے سکیں اور اپنے لیے روزگار بھی پیدا کر سکیں۔ یہ پریورٹی ہمیں رکھنی چاہیے، اٹک کے نوجوانوں کی بے روزگاری کے لیے ہمیں ٹاپ پریورٹی رکھنی۔ آپ سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، حکومت پنجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا مریم نواز شریف ڈیلیور کرے گی کہ نہیں؟ بالکل مریم نواز صاحبہ ڈیلیور کریں گی، اور انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا اپنے باپ کی لیگیسی کو لے کر، اپنے باپ کی میرے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اپنے خاندانی وقار کو بحال رکھنے کے لیے اگر کسی وساطت سے میرے یہ الفاظ ان تک پہنچ سکیں تو یہ میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا، پاکستان کی پالیٹکس کا مستقبل ہے، اور انہوں نے اپنی خاندانی لیگیسی کو برقرار رکھنا ہوگا، انہوں نے ڈیلیور کرنا ہوگا، اور انہوں نے یہ بتانا ہوگا کہ ہم جھوٹے نعروں والے نہیں ہیں، اور ہم نے، اور ان کے چچا اور جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جس صوبے میں حکومت کی ہے اور جس طرح انہوں نے ان کی گڈ گورننس ہے، جو ان کی گرپ ہے، جب میں چیئرمین تھا تو ڈینگی کے حوالے سے ہم ویڈیو لنک پہ ان سے میٹنگ میں ہوتے تھے، ہی واز سو ویل انفارمڈ کہ ان کو اٹک کے ایک ایک معاملے پہ ان کو پتا ہوتا تھا۔ جب وہ ڈسٹرکٹ کی باری آتی تھی تو انہوں نے، وہ ان کی پریڈیسیسرز ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیا، تو ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ انہیں، ان کے کندھوں پر دو ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے اس نقصان کا بھی ازالہ کرنا ہے جو عثمان بزدار جیسے نائل شخص نے پنجاب کی ترقی کو جو نقصان کیا، انہوں نے اس کا بھی ازالہ کرنا ہے۔ اور مجھے امید ہے، مجھے ان کی اٹھان سے، مجھے ان کی اڑان سے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں چونکہ ہمارا مختلف چینلز پہ اپنی پارٹی کی قائدین میں جو ان کی وہ ہوتی ہے دیکھتے رہتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی صبح سے شام تک پیکڈ مصروفیات ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ۔ 9 مئی کے واقعات کو 10 ماہ ہو رہے ہیں، اس دوران کئی ملزمان سیاسی طور پر طاقت پکڑ چکے ہیں، یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں جی، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں وہ 9 مئی والا واقعہ یاد آتا ہے۔ 9 مئی کو میری قوم کے بیٹوں نے، مجھے یہ بات ماننی پڑے گی، وہ پاکستانی تھے، وہ کوئی غیر پاکستانی، میری قوم کے بیٹوں کو استعمال کیا گیا، میری قوم کی بیٹیوں کو استعمال کیا گیا، اور ہم نے وہ کام کیا جو اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں انڈیا کو کرنے کی جرت نہیں۔ ہم نے وہ کام کیا جو پاکستان کے ملک دشمن عناصر کو جو کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنی فوج کی، ہم نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، ہم نے جی ایچ کیو کے گیٹ توڑے، ہم نے اپنے کور کمانڈرز کی، اور دیکھیں، میں اس دن انڈیا کا دوسرے دن ایک چینل دیکھ رہا تھا، اس پہ بیٹھا ہوا ان کا وہ اینکر کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج کہنے والوں کا حال دیکھیں جن کے کور کمانڈرز کے گھر محفوظ نہیں ہیں، اور ایک کور کمانڈر کے گھر کو اور قائد اعظم ہاؤس کو جلایا گیا، یہ اس قوم کی۔ اور دیکھیں، اللہ ہم پہ رحم کرے، جو اپنے شہیدوں کے پتلوں کو جلاتے ہیں، جو اپنے شہیدوں کے پتلوں کو، یادگاروں کو گراتے ہیں، وہ کون تھے؟ وہ ویڈیوز میں سب کچھ محفوظ ہے۔ شبیر صاحب، انہوں نے کوئی ایک ظلم کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتے ہیں، فتنہ ہے خدا کی قسم۔ دیکھیں، کیا میاں نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر 2 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا اس وقت،
تو کیا اس کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر کے گھر نہیں؟ نواز شریف صاحب نے تو ہمیں نہیں کہا کہ جاؤ اور پاکستان کی سینسیٹیو انسٹالیشنز کو نشانہ بناؤ. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور ورکروں کو تو یہ ہدایت نہیں آئی تھی. سینسیٹیو ترین علاقے میں بیٹھے ہوئے انہوں نے تو نہیں کہا کہ جا کر کامرا کے چوکوں میں جا کر محاسبہ کرو، جا کے سنجوال فیکٹری کا اور یہ جو حساس ادارے ہیں اور انسٹالیشنز ہیں آرمی کی اور ملک کے دفاعی اداروں کی، ہمیں تو یہ ہدایات نہیں آئی. ہم نے کیا کیا؟ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابیٹرز کو ملنی چاہیے، جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے وہ کہتے ہوتے ہیں نا، یہ وہ واحد جرم ہے جس میں سے ایگزیکیوٹر سے زیادہ جو پیچھے وہ پنجابی جانے نا دفعہ 34 والے جڑے پیچھے نا جی، جنہوں نے اکسایا، جنہوں نے پلان کیا، سب سے پہلے انہیں نکال کر چوکوں میں پھانسی دینی چاہیے. جو بندہ بھی میرے ملک کی افواج پر، پاکستان کی سالمیت کو، میرا اپنا بیٹا، میرا داماد ماشاءاللہ آرمی میں ہے، اس وقت وہ وانا اور اس علاقے میں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. خدا جانتا ہے شبیر صاحب، صبح و شام میں اور میری بیوی اور ان کے بچے اور وہ ان کا اس بیٹے کا والد صبح و شام اس سے ٹیلی فون کرتے ہیں. ایک دل میں ایک ہر وقت ایک عجیب سا پنجابی جانے تلقی لگی ہے کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. آپ قوم کے ان بیٹوں کو آپ نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑا ہے صرف اس وجہ سے کہ سیاسی اختلافات، یہ کر دیا وہ کر دیا ان معاملات پہ. تو میں تو کہتا ہوں کہ بالکل اگر میرا سکا بھائی بھی اس میں انوالو ہے، ان کو قرار واقعی سزا دیں اور سرعام دیں یہ ان کو. اور سب سے پہلے ان نوجوانوں کے لیے تو بے شک سپیس رکھے جن کو ورغلایا گیا اور جن کو اپنی غلطی کا احساس، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوئے جنہوں نے یہ پلان کیا ہے ان کو، ان سیاستدانوں کو ضرور اور اس پارٹی کو ضرور سزا دیں. بلدیاتی سیاست کے دوران آپ نے کون سے ترقیاتی کام کرائے؟ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اس شہر میں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. میرے بعد پھر کام نہیں کیا گیا، اب پھر پانی کا بحران پیدا ہوگا. میں نے 8 سے 9 ٹیوب ویل نئے سسٹم میں شامل کیے، نئی پائپ لائنیں. آج تک وہ سسٹم ابھی تک جو ہے وہ سروائیو کیا. مجھے گئے ہوئے بھی آج میرے خیال میں 4 سے 5 سال ہونے والے ہیں. ابھی تک آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے اس پانی کا بحران بن گیا تھا. میں نے نئے ٹیوب ویل لگائے، پانی کے بحران سے نکالا. شہر کے اندر پانی انڈر گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو گیا ہے. میں نے نئے ایریاز فوکس کیے، وہاں پر ٹیوب ویل لگا کے پمپنگ کرا کے شہر میں پانی جا رہا ہے. میں نے اٹک کی گرینری کو، اور یہ تو انہوں نے وہ شروع کیا تھا نا وہ سونامی ٹری والا، اور یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سیاسی پیداوار سے بہت پہلے اس سرسبز پاکستان کی اور گرین پنجاب کی میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے بنیاد رکھی تھی. اس سلسلے میں نے بے شمار درخت لگائے، جو ابھی بھی پودے لگائے جو تناور درخت بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور بہت سی سڑکیں ہماری جو ہیں وہ سرسبز و شاداب نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اٹک میں قبرستان کا مسئلہ تھا. پھر میں نے شیخ صاحب سے ریکویسٹ کی، ان کے ساتھ منٹ میں کوارڈینیشن میں رہتا تھا، تو انہوں نے مہربانی کی، قبرستان کی جگہ دی. پھر میں نے اس قبرستان میں اندر لائٹیں، فٹ پاتھ اور وہ بنوائے. اور اس وقت ہماری قبرستانوں میں شام کو بھی رات کو بھی وہ سما ہوتا تھا جو دن کو ہوتا تھا. رمضان میں ہم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر قرآن خوانی کرنا چاہیں، تو وہ ہم نے لائٹنگ کا انتظام کیا ہوا تھا. میت بس میں نے شیخ صاحب سے ریکویسٹ کی، انہوں نے بہت مہربانی کی، شیخ آفتاب احمد صاحب کی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس ضلع کی اور NA-49 جو اب 49 ہے، اس میں سے شیخ آفتاب کے کاموں کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. میں نے وہ کام کیا. پاکستان اٹک کی سٹریٹ لائٹ سٹی کی تمام رینوویٹ کروائی تھیں. اب پھر ان پہ بعد میں پھر جو توجہ نہیں دی گئی تو ابھی پھر وہی حال ہے، لیکن تمام سٹریٹ لائٹس میں نے رینوویٹ کرائی تھیں. یہ ایک خوبصورت، جب آپ اٹک میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو ایک خوبصورت شہر میں داخل ہونے کا تاثر دینے کے لیے یہ 3 میلے والا جو چوک ہے، میں نے اور طاہر روان صاحب نے مل کے ایک بہت بڑی اس سے ترقی کی. وہ ساری ہم مختلف جگہوں سے پکچرز دیکھتے تھے اور اس کو سلیکٹ کرتے تھے کہ یہاں پولیس کے شہداء کی میں نے یادگار یہاں پہ بنوائی تھی، ابھی تک ماشاءاللہ خوبصورت. اس کے علاوہ بے شمار کام ہے. اور سب سے بڑا جو کام میں نے کیا، میں شخصیات کی
پوجا پہ نہیں جاتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میں نے آتے ہوئے سب سے پہلے میں نے بلدیہ ٹک کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں نے انکم جنریٹ کرنے کے لیے نئی دکانیں، شاپس بنائی۔ میں نے کہا ایک تو نوجوانوں کو روزگار ملے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ بلدیہ کی انکم بڑھے گی۔ ہم اس سٹیج پر، میں نے جب شروع کیا تو 24 کروڑ کا بجٹ تھا، میں نے پہلا بجٹ 32 کروڑ کا بنوایا۔ مجھے یہ کہتے تھے سر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا میں انشاءاللہ لیکیج کو کنٹرول کروں گا، وسائل کو بڑھاؤں گا، اخراجات کو کنٹرول کروں گا۔ میں نے 32 کروڑ کا بجٹ پہلا بنایا۔ دوسرا بجٹ میں جب 42 کروڑ کا رکھتا تھا، مجھے یہ تمام فائنانس والے کہتے تھے سر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ کیسے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں جنریٹ کروں گا۔ 48 کروڑ پہ میں نے بلدیہ اٹک کا دوسرا بجٹ جو ہے وہ بنوایا اور کلوز کیا۔ 42 کا ٹارگٹ رکھا تھا، 48 کروڑ پہ جا کر کیا۔ لیکن اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ہمارے جو کونسلرز تھے، انہوں نے بہت محنت کی جن کو میں نے ٹارگٹ دیا تھا۔ بلکہ اس وقت کے جو ہمارے اپوزیشن کے کونسلرز تھے، ملک اکرم صاحب تھے اور دیگر رانا افسر علی صاحب تھے، بڑی تنقید کرتے تھے۔ کیا وہ پازیٹیو تنقید کرتے تھے، ہماری رہنمائی کرتے تھے، وہ تنقید نہیں ہوتی تھی۔ اور ہم روز لڑتے تھے بلدیہ اٹک کے اجلاسوں میں، اور وہ لڑائی صرف تعمیر و ترقی کی ہوتی تھی۔ اور وہ ملک طاہر امان صاحب، ان سے بھی روز لڑتے تھے، لیکن لڑائی صرف کام کی ہوتی تھی کہ تم نے یہ کام اتنے ٹائم میں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تو اس سے ہم سب نے، یہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے۔ میرے وائس چیئرمین صاحب تھے، طاہر امان صاحب تھے، ہمارے اپوزیشن کے کونسلرز تھے، ہمارے اپنے بلدیہ کے جو ہمارے اپنے گروپ کے کونسلرز تھے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اور اس میں بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ بھی تھے، لیکن وہ سب آتے تھے اور سب عوام کی بات کرتے تھے، ہمارے ساتھ عوام کا جھگڑا کرتے تھے۔ تو میں نے ان کی رہنمائی میں بڑا ڈیلیور کیا، میری بڑی رہنمائی کی ہے سب نے، ہمارے اپنے کونسلرز نے بڑی رہنمائی کی۔ اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتا تو الیکشن میں صورتحال کیا ہوتی؟ دیکھیں سیاست ایک ایسا کھیل ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ میں ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر مجھے ٹکٹ ملتا تو میں الیکشن ہار جاتا، کیونکہ سٹی کے لوگوں کی ایک بہت بڑی خواہش تھی۔ اور میں اب نام نہیں لیتا، مجھے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہوں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے، مگر میں نے اپنے اللہ کے حضور خانہ کعبہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پہ کھڑے ہو کے الیکشن سے پہلے رمضان میں گیا تھا، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ اگر اس ملک کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا آنا بہتری ہے میرے لیے، میرے خاندان کے لیے اور میرے ملک کے لیے، تو آپ ضرور مجھے کامیاب کیجیے گا، ورنہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہو۔ میں تو ایک بڑا ایک ملنگ سا آدمی ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رضا سے ہوا ہے، ہمیں سب کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ میں ہوں شیخ، میری آپ سپیچز اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے کہا شیخ، میں اپنی سپیچز میں کہتا تھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں الیکشن جیتوں یا میں یہ بنوں، ضروری ہے تو وہ کہ اس ملک کی بقا، اس عوام کی بہتری۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے بہتر ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا، پارٹی نے کسی وقت مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا، میری خدمات حاضر ہیں۔ پارٹی اگر یہ کہے گی، شیخ آفتاب احمد صاحب جو کہ میرے رہنما ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ایک ادنا سے چھوٹے سے کارکن کے طور پر آپ نے یہ خدمات انجام دینی ہے، میں حاضر ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نے آج تک کبھی پارٹی کا کوئی عہدہ لیا ہے۔ 35 سال سے اس وقت جو لوگ بھی کھڑے ہیں شیخ آفتاب اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹک سے، ان سب سے پرانا گھرانہ ایک شیخ آفتاب کا ہے اور شیخ شیر افضل کا ہے، ان کے بیٹوں کا ہے۔ تو اور ابھی تک آج تک ایک پارٹی ورکر کے طور پر اپنی سرند خدمات، اور دوسری نسل آ گئی ہے، میرے والد نے پاکستان مسلم لیگ نون کی خدمت، تو ایک کارکن کے طور پر جو ذمہ داریاں پارٹی سونپے گی میں حاضر ہوں۔ ملک حمید اکبر کو ٹکٹ ملنے کے بعد ایک عام تاثر ہے کہ شیخ آفتاب کے گھر سے سیاست آؤٹ ہو رہی ہے، آپ بطور سیاسی کارکن کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی سیاست کو ختم نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔
بات یہ ہے کہ اب دیکھ لیں، پارٹی کا یہ تاثر تھا، لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ یہ دو خاندان اگر ملیں تو پروونشل کی سیٹ نکل آئے گی۔ اللہ کو نہیں منظور تھا۔ اللہ نے، جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے، سب نے مل کے بڑی محنت کی، ہم سب نے مل کے بڑی محنت کی۔ میری والدہ ان دنوں ہاسپٹل میں تھی، اگر میرا یہ یقین ہوتا تو میرے پاس، بلکہ حمید اکبر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا، میں ساتھ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ شیخ ناصر کے پاس یہ میرا محسن ہے، ان کی تقریر ابھی بھی موجود ہے، انہوں نے کہا یہ میرا محسن ہے، اس کے پاس بہت آسان بہانہ تھا کہ یہ پہلے تو اس نے یہ احسان کیا کہ اس نے بطور امیدوار الیکشن نہیں لڑا، پارٹی کو نقصان نہیں دیا، پھر یہ باہر نہ نکلتا، یہ کہتا میری والدہ ان دنوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، ابھی بھی کل ڈسچارج ہو کے دوبارہ ہاسپٹل سے گھر گئی ہیں، تو میرے پاس، لیکن میں نے اگر 10 جلسے شیخ آفتاب صاحب اور حمید اکبر صاحب نے روز کیے ہیں تو 10 جلسے شیخ ناصر نے بھی روز پارٹی کے لیے کیے، گھر گھر جا کر ووٹ مانگا ہے، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ حمید اکبر بھی ہمارا بھائی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ امید بھی ہے اور یہ لازم بھی ہے کہ ہر سیاسی کارکن کو اب اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھ کے عوام کے لیے کام کرنا ہوگا، ہمیں عوام کے لیے کام کرنا ہوگا، ہمیں اٹک والوں کے لیے۔ باقی سیاست کس کے گھر رہتی ہے، کس کے گھر سے جاتی ہے، سدا اقتدار سدا بادشاہیاں میرے سونے رب دیاں، کس کے گھر میں جاتی ہے اس کے گھر میں جائے جو اس اٹک کو ڈیلیور کر سکے، بس یہ سب میرے مالک نے کرنا ہے۔ آئندہ کا سیاسی لائے عمل کیا ہے؟ آئندہ کا سیاسی لائے عمل یہ ہے کہ پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، پارٹی کے ہر فیصلے کا تابعدار ہوں، اور جب تک دم میں دم ہے اٹک کی عوام کے لیے روزگار اپنا کماؤں گا، روزی روٹی اپنی خود پیدا کروں گا، خدمات اپنی پارٹی کے لیے اور اٹک کے عوام کے لیے ہر وقت حاضر۔ ابھی بھی میرا فون اٹھا کر دیکھ لیں، صبح سے کہیں بجلی کے مسائل ہیں، کئی لوگوں کے مسائل ہیں، کئی کیا ہے، کئی جو مجھ سے ہو سکے گا ایک ادنا کارکن کے طور پر، اور اسپیشلی ان لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ الیکشن میں نے نہیں لڑ، مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، لیکن جو لوگ میرے ساتھ ایک قدم بھی چلے ہیں انشاءاللہ ساری زندگی ان کی نوکری کرتا رہوں گا۔ پہلے دن جب وہ ٹکٹ مجھے نہیں اناؤنس ہوا تھا، حمید اکبر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے یہی بات کی تھی کہ جن لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا، جو لوگ میرے ساتھ چلے تھے، یہ ان کی نیکی میں نہیں بھولوں گا، خواہ میں نے کوئی الیکشن لڑا، میری نمبر آیا، مجھے ملا نہ ملا، اٹک کے عوام کے لوگوں اور اپنے والد کی لیگیسی کو برقرار رکھوں گا کہ جو انہوں نے عوام کے لیے ایک خدمات سر انجام دی۔ باقی جہاں تک آپ کے وہ پچھلے سوال کا تعلق تھا، تو ہر دفعہ ہی جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب نون سے شین نکلے گی، اسی طرح لوگ کہتے تھے شیخ آفتاب اس باری ختم ہو گیا، شیخ نے کارچو سیاست نکل گئی، شیخ صاحب ہون ہار گیا، شیخ صاحب ہون یہ ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس پاکستان کا سینئر موسٹ لیڈر ہے جو 6 دفعہ، تو یہ سب اس میرے مالک کی۔ ابھی تو انشاءاللہ شیخ آفتاب 3 الیکشن اور لڑے گا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ شبیر صاحب، آپ کیوں ہمارے گھر سے سیاست کا نکال رہے ہیں؟ ہم ان کی انشاءاللہ خوب مالشیں کیا کریں گے اور 3 الیکشن شیخ آفتاب کو اور لڑائیں گے انشاءاللہ، اور میجر طاہر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے، وہ بھی تقریباً ایک ہی ایج کے ہیں نا جی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے۔ ہم انشاءاللہ 3 الیکشن آپس میں اور لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، اور ہمارا ایک سیاست کے علاوہ ایک بڑا اچھا احترام کا اور پیار کا رشتہ ہے اٹک کے تمام پولیٹیشین سے، یہی شیخ آفتاب صاحب نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم انشاءاللہ مل جل کر رہیں گے بھی اور الیکشن بھی لڑیں گے۔ بطور شیخ ناصر محمود آپ کو کس قسم کے لوگ پسند ہیں؟ مجھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ پسند ہیں، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، مجھے وہ لوگ نہیں پسند۔ اللہ کی مخلوق کو، مجھے شبیر صاحب زندگی میں ایک بندے نے مجھے ایک نصیحت کی تھی اور بڑے عجیب انداز میں کی، میں ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا، میں نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے، اس شہر کے بزرگ تھے، اور جب وہ جذباتی ہو جاتے تھے تب ان کی ایک بات آج بھی میرے سینے پہ ایک مطلب ہے کہ ایک نشان کی طرح موجود ہے۔ وہ کہتے تھے، ایک دن میں بیٹھا تو کہتے ہیں تو غرق ہو جائیں گا، تو تباہ ہو جائیں گا، تو برباد۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، آج بابا جی میں بڑا
انٹرویو آپ کا چل رہا ہے لیکن میں بڑے گھریلو جیسے گپ شپ کے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا لو جی بابا جی تو آج مجھ پہ. تو پھر آہستہ سے کہتے ہیں جے اللہ دی مخلوق نو ستایا ہی تو غرق ہو جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جے اللہ دی مخلوق نو ستائے ہی. تو وہ جو اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں وہ آدمی نہیں پسند. باقی غفور و رحیم ہے، ذاتی اعمال افعال سب کے بخشنے والا ہے، کالی کملی والے کے صدقے بخشے گا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ سب کو نصیب فرمائے. تو وہ ایک لوگ نہیں پسند جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پہ جو ظلم کرتے ہیں وہ ایک لوگ نہیں پسند. باقی ہر بندہ پسند ہے. آخری سوال کا جواب دے دیں، اپنے بیٹے کو سیاست میں لائیں گے یا نہیں؟ میں نے کبھی بھی اپنے بچوں پہ، ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، بھتیجے ہیں، سارے ہم کمبائنڈ فیملی میں ہیں، کبھی کسی بچے پہ ہم نے اپنی مرضی نہیں ٹھونسی. جس بچے کو جو لائن اور جو فیلڈ پسند ہوگی، اس کو جہاں وہ جانا چاہے گا اس کی فیلڈ میں اس کی رہنمائی کروں گا، اس کی مدد کروں گا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ چونکہ سیاسی خاندان ہے، ایک آدھ ضرور، ماشاءاللہ سارے کمبائنڈ فیملی آپ کو پتا ہے، ایک آدھ ضرور نکلے گا جس میں یہ وائرس موجود ہوگا، کیونکہ یہ وائرس تو نسل در نسل جاتا ہے نا، سیاست والا بھی. تو یہ ایک آدھ ضرور نکلے گا. لیکن اگر کسی میں، ہمارے خاندان کے بچوں میں سے کسی میں خدمت کا جذبہ موجود ہوا تو اس کو روکیں گے نہیں. یہ تو عبادت ہے. اور انشاءاللہ یہ خاندان اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، کرپشن سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر پہ شبیر صاحب آپ کو ایک پینی کا بھی، میرے میں 100 نقص ہوں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ شیخ شرفضل نے، اس کے بیٹوں نے، ان کے خاندان نے کبھی کوئی مالی بے ضابطیوں میں یا کسی ظلم و جبر میں شامل رہے. یہ اللہ کا فضل رہے گا. اگر ایسا کوئی بچہ ہمارے خاندان میں سے ہوا جس کی یہ خواہش ہوئی اور اس میں وہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں اگر وہ گر ہوئے، خواہ وہ میرا بیٹا ہوا، خواہ وہ میرا بھتیجا ہوا، خواہ وہ میرا کوئی بھانجا ہوا، کوئی بھی ہوا جس نے آنا چاہنا ہوا تو ضرور آئے، نہیں تو ان کی اپنی زندگی ہے، جیسے گزارے. ناظرین، یہ تھے شیخ ناصر محمود. بڑے طویل عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کا ہم انٹرویو کریں. کچھ ان کی مصروفیات تھیں، کچھ میں آگے پیچھے ہو جاتا تھا. یہ انٹرویو جو ہے کافی دیر سے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.